हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स हैं, हमारे पास क्या क्या बैरियर्स हैं, हम उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं। इस वीडियो का स्टार्ट हम लेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से कि क्या हम कल्चरली और लिंग्विस्टिकली यानी कि अपने कल्चर के थ्रू और अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या हम कम्युनिकेशन को टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी टीचिंग के थ्रू ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर तो हम कल्चर को और लिंग्विस्टिक को एसेट्स के तौर पर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर स्टूडेंट्स को दें, उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये जो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर हम ये चीज़ें मद्देनज़र रखें तो हम कल्चरली और लिंग्विस्टिकली टीचिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वैलिडेटिंग, यानी कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस बात को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वैलिड हो, वो वो चीज़ एक्यूरेट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो छोटी हो और अंडरस्टैंडेबल हो यानी कि समझ आ जाए, मल्टी डायमेंशनल हो यानी कि हर डायमेंशन को कवर करे, एम्पावरिंग हो यानी कि पूरा पूरा राइट हो कि हर किसी को बात करने का चांस देना, किसी चीज़ को पूरी तरह कवर करना, ट्रांसफॉर्मेटिव हो, कोई चेंज लेकर आए, या इमेंसिपेटरी हो यानी कि हम अपने जो ऑडियंस है उनको भी बात करने का पूरा पूरा राइट दें। तो ये तो एक जनरल बात थी। अब हम बात करते हैं दोबारा से इंट्रोडक्शन की कि हम जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं वो कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी सारी इस अवेयरनेस में और हमारी सोसाइटी में। तो अब हम सबको पता है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, कम्युनिकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। तो जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ ने लोगों को आपस में करीब कर दिया है, उसी तरह टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा दिया है। और इसी वजह से आज लोगों में कम्युनिकेशन प्रोसेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो वर्ड्स यानी कि वो अल्फाज जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल थिंग्स, वो एड्स जो कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारा बिहेवियर, उस बिहेवियर में हमारी पैरालिंग्विस्टिक अप्रोच भी आती है और बॉडी लैंग्वेज भी, और ये चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब की थी। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स की। बेसिकली 2 कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। एक है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज के नाम से, यानी कि जो हमारे पास है सेंडर मैसेज। अब देखें 2 तरह के मॉडल्स हैं, एक में क्या होता है सेंडर है और दूसरे में हमारे पास रिसीवर है। अब इसके 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स का क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे पास आएगा सेंडर, यानी कि वो बंदा जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, जो बोल रहा है, हु इज़ अ स्पीकर। मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सेंडर, यानी कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, और इस प्रोसेस को मैं कहूँगी कोडिंग। कोडिंग का मतलब है कि अपनी बात को अल्फाज में लेकर आना, उसको दूसरे तक पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर वे में लेकर आना, डैट इज़ कोडिंग। अब जो चीज़ मैं कोड कर रही हूँ वो है मैसेज, वो मैसेज जो मैं आपको दे रही हूँ। तो कम्युनिकेशन मॉडल के बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें मैंने बताया कि 2 मेजर रोल्स हैं, एक सेंडर का एक रिसीवर का। और होता क्या है, सबसे पहले सेंडर, फॉर एग्जांपल मैंने बात की तो आई एम अ सेंडर, मैं मैसेज पास कर रही हूँ, वो मैसेज मेरा एक एलिमेंट है, और उसको मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, क्या मेरी कोडिंग है, मैं कोड कर रही हूँ, ये 3 एलिमेंट्स हो गए। अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप उसको अपने माइंड में इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसके मीनिंग्स को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो आप वो मैसेज डी कोड कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ मैंने कोड की अब आप वो डी कोडिंग कर रहे हैं उसकी। और जो बंदा डी कोडिंग कर रहा है वो है रिसीवर। तो कम्युनिकेशन मॉडल में 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सेंडर और रिसीवर, और उसके दरमियान जो मैसेज की कोडिंग और डी कोडिंग है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं बैरियर्स की। इन द लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि हम इन कमिंग वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, तो आज हम इन सारे बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको ओवरकम कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमने अपने फीडबैक पे अटेंशन देनी है। हमें ज़्यादा मुश्किल अल्फाज से, ज़्यादा हाई वोकैबलरी से गुरेज करना है। हमने अपनी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखनी है। जो बंदा बात कर रहा है हमने उसको एक्टिवली सुनना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये ना हो कि वो कोई बात करे और हम उसको अपने ऊपर ले लें, हम इमोशनल हो जाएं और हम बिल्कुल उस चीज़ में ओवरफ्लो हो जाएं कि हम बात ही ना अगली सुने।
پھر نان وربل کمیونیکیشن کو آبزرو کرنا کہ کیا جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی باڈی لینگویج اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہی ہے. اب لاسٹ لیکچر میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نان وربل کمیونیکیشن میں 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک تو ورڈس جو کہ بالکل 7% ہے کیونکہ یہاں پہ بیسک ہم نان وربل کی بات کر رہے ہیں، وہ ہیں ورڈس ہمارے. باقی جو ہیں ہمارے پاس 93% وہ ہے پیرا لنگوسٹک بیہیویئر اور باڈی لینگویج، جس میں ہماری وائس، ہماری انٹونیشن، ٹون، یہ سب چیزیں، اور ہمارا باڈی لینگویج یعنی کہ ہم اپنے ہاتھ کس طرح ہلاتے ہیں، آئی کانٹیکٹ کیا ہے، ہم کس طرح کھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں باڈی لینگویج میں. اور میں نے پوسٹرز بھی ڈسکرائب کیے تھے کہ یہ ساری چیزیں میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکرائب کر دی ہیں کہ باڈی لینگویج کی کیا کیا ٹائپس ہیں، اور میں نے اس کا ایک ایکرونیم بنایا ہوا ہے پیپل، جیسے پوسٹرز اینڈ جیسچرز، آئی کانٹیکٹ، اورینٹیشن، پریزنٹیشن، لکس اینڈ ایکسپریشن آف دا ایموشنز. These all things are very clearly expressed in the last lecture. اب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن بیریئرس کی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ 6 ٹائپ تھی. سب سے پہلے ہے پرسنل بیریئر. پرسنل بیریئر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ہی دل میں ایک بلیف بنا لیں، ایک اگلے بندے کے بارے میں ایک امیج بنا لیں کہ یہ تو ہے ہی غلط، یعنی کہ ایک نیگیٹو ویو لے لیں. جیسے کہ میں نے اگزامپل دی تھی کہ جیسے عمران خان اگر کوئی بات کرے اور مجھے فار ایگزامپل مجھے عمران خان نہیں پسند، تو مجھے اس کی ہر بات غلط لگے گی، بے شک وہ سچی بات بھی کہہ رہا ہوگا. تو یہ میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، اور یہ ایک نیگیٹو ویو آتا ہے، اور یہ ایک بیریئر ہے. یعنی کہ میں نے ایک پرسنل بیریئر بنا لیا کہ میں نے تو اس کی بات سنی نہیں ہے، تو ہاؤ ہی ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود می، مجھے اس کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ اس کیس میں سینڈر جو میسیج کوڈ کر رہا ہے میں اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پا رہی، کیونکہ میرے درمیان پرسنل بیریئر ہے. نیکسٹ ہے فزیکل بیریئر. فزیکل بیریئر اب بہت یہ تو بہت جنرل بات ہے. یعنی کہ اگر ہم کلاس روم میں بیٹھ کے لیکچر لے رہے ہیں، باہر سے شور ہو رہا ہے، یا کوئی چیئر ٹوٹ گئی ہے، یا کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے پاس فزیکل بیریئر ہے، جو ہم مطلب انڈیویجول سے ہٹ کے یہ چیز ہے کہ کوئی چیز جو کہ فزیکل ہو اور وہ بیریئر کریٹ کرتے، جو ڈسٹریکشن کریٹ کرتے، وہ فزیکل بیریئر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فزیولوجیکل بیریئر. فزیولوجیکل بیریئر ہے یو کین سے باڈی کی ڈسفنکشن سے جو بیریئر کریٹ ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیف ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے اپنی بات نہیں کر پاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ باڈی ڈسفنکشن ہے، مجھے پرابلم ہوگی اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے. نیکسٹ ہے ایموشنل بیریئر. ایموشنل بیریئر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایموشنس میں بہہ جانا، اوور فلو آف ایموشنز، زیادہ فیل کر جانا، کسی بات کو اپنے اوپر لے جانا کہ یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بیریئر کی طرح رول پلے کرتی ہیں. جیسے کہ آپ کوئی ڈیتھ کی بات ہو رہی ہو کہیں پر، اور آپ کو اچانک سے اپنے کسی ریلیٹیو کی بات یاد آ جائے، آپ ادھر ہی آپ کا ریدم ٹوٹ جائے اور آپ ایموشنل ہو جاؤ، لائک آپ کا پورا جو فلو بن رہا تھا ایکٹیو لسننگ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ ایموشنل ہو جاتے ہو ڈیورنگ دا کمیونیکیشن. تو ایسا نہیں کرنا. نیکسٹ وی ہیو سیمینٹک بیریئر. سیمینٹک مینس میننگ یا لنگوسٹک اپروچ. سیمینٹک بیریئر وہ ہوتا ہے کہ اگر میں مشکل لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں، میں ایسے ورڈز بولوں جو آپ کی سمجھ میں ہی نہ آئے، تو وہ آپ کے اور میرے درمیان ایک سیمینٹک بیریئر ہوگا کہ جو ورڈ میں یوز کر رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو یہ ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے، کیونکہ سینڈر اپنا میسیج ٹھیک طرح سے کوڈ ہی نہیں کر رہا، تو ریسیور اس کو ڈی کوڈ کیسے کرے گا. سو دیز ور دا ٹائپس آف بیریئرس. آگے ہے کلچرل بیریئر. کلچرل بیریئر ایک الگ طرح کا بیریئر ہے. یعنی کہ اگر میں پنجابی اسپیکنگ ایک انسان ایک پختون کلچر کے بندے سے بات کرے، تو وہ دونوں اگر ان دونوں کو کوئی اور لینگویج نہیں آتی، بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے. اکثر ہمارے گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جو بالکل پیور اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں، ان کو بڑوں کی پنجابی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بیریئر آ جاتا ہے، وہ کلچرل بیریئر آ جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک گروپ ہی سمجھتا ہے، ایک اسپیسیفک سوسائٹی ہی سمجھتی ہے. اگر آپ سوسائٹی سے باہر جائیں گے تو وہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی. اس کی ایک اور بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ ہم اگر ایک پاکستانی یا ایک انڈین کو انگلش بولتے سنیں تو ہمیں اس کی بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہے. جو انگلش جانتے ہیں، ہمیں ایک ایک ورڈ کلیئر سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہی لینگویج ہم کسی نیٹو اسپیکر کی سنیں تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی. سمجھ آئے گی لیکن تھوڑی مشکل سے، تھوڑے ہمیں کچھ ورڈز ہوں گے جو اسکپ ہو جائیں گے، ہمیں زیادہ ایکٹیو ہو کے سننا پڑے گا. تو یہ ہے ڈفرینس، یہ ہے کلچرل بیریئر. آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان سے اوور کم کیسے کرتے ہیں. اب ہر کسی کا
لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مانیٹر کر کے کوئی بھی طریقہ بنا لے کہ مجھے اس طرح سے کمیونیکیشن اپنی بیٹر کرنی ہے, تو وہ ڈپینڈز آن دا پرسن. لیکن کچھ ایسے میتھڈس ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ چیزیں ایکسپلین کر دی تھی کہ ہم ایموشن کو بیچ میں نہ لے کر آئیں, ہم ووکیبلری ایزی یوز کریں, ہم ایکٹیولی بات کو سنیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کمیونیکیشن بیریئرس کو اوور کم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. اب کمیونیکیشن سٹائل کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن سٹائل ایک ایسے بیہیویئر کو, ایسے میتھڈس کو کہتے ہیں جو کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اور ان سب سٹائلز کو لرن کرنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ کم سے کم غلطی کے چانسز ہوں. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن سٹائلز بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں. اب ہم ان کو دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس کس طرح کے کمیونیکیشن سٹائلز ہوتے ہیں. اچھا, اب مزید بیریئرس ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا بیریئر ہمارے پاس آ گیا انویلنگنیس ٹو سے تھنگس ڈفرینٹلی. یعنی کہ جو اسپیکر ہے وہ ولنگنیس ہی نہ شو کرے کہ وہ اپنی بات کو دوسری طرح سے بیان کرے. وہ ایک ہی طرح سے اپنی بات کو ریوائز کر رہا ہے, ایک ہی طرح سے اپنی بات کہہ رہا ہے, اور اسپیکر ریسیور کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اسپیکر اگر ولنگنیس ہی نہ شو کرے, یعنی کہ وہ کہے میں نے نہیں اس کو دوسری طریقے سے بتانا, میں نے ریئل لائف ایگزامپلس نہیں دینی, میں نے اس کو دوسری طرح سے ریلیٹ نہیں کرنا, میں نے نیو اپروچز نہیں بتانی, تو یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں کمیونیکیشن میں بیریئر کے طور پر سامنے آئیں گی. سیلف کانفیڈنس نہ ہونا, پیشن نہ ہونا, انتھوزیازم نہ ہونا, مطلب جو انرجی ہے وہ نہیں ہے. وائس کوالٹی بہتر نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ بہت زیادہ مینز روب دار پرسنالٹی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو آواز اتنی ہلکی اور ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہمیں تو مطلب ساری ایک دم امیج ہی خراب ہو جاتی ہے. تو وائس کوالٹی میٹرس. اور کچھ اتنے اچھے اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں کہ وہ جب فرسٹ ٹائم اسٹیج پر آتے ہیں تو وہ ان کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے, ان کی وائس اس طرح سے کوالٹی نہیں ہوتی, تو وہ بھی ایک کمیونیکیشن بیریئر کے طور پہ ہی سامنے آتے ہیں. پریجوڈائز, یعنی کہ ہم بائسڈ ہو جائیں, اگر اسپیکر بھی اور آڈینس بھی دونوں طرف ہے, کہ کوئی بھی اگر بیچ میں بائسڈ ہو جائے, کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے اگر عمران خان, بار بار یہ ایگزامپل آ رہی ہے کہ مجھے عمران خان نہیں پسند, تو میں کہوں کہ میں نے اس کی بات ہی نہیں سننی, تو یہ تو میرے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن بیریئر ہے. اسی طرح ڈس ایگریمنٹ ہو جانا وربل اور نان وربل میسیجز کے بارے میں, یہ میں نے پوری سلائڈ لاسٹ لیکچر میں ایکسپلین کی ہے. سیلف امیج کا نیگیٹو مائنڈ میں لے آنا, فیڈ بیک نہ ہونا, موٹیویشن نہ ہونا, ووکیبلری لیول کم ہونا, اور اویئرنیس نہ ہونا. اب ریسیور کو, پہلے ہم نے جنرل بات کی, لیکن اب ہم خاص ریسیور کی بات کریں کہ ریسیور کو کیا بیریئرز ملتے ہیں. سلیکٹیو پرسیپشن, یعنی کہ ایک مائنڈ بنا لو کہ اس نے تو کہنا یہی ہے, اس کا تو مطلب ہی یہی ہے, اور میں چینج ہی نہ کروں اپنے آپ کو. جو ریسیو کر رہا ہے, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, اگر وہ چینج ہی نہیں کر رہا اپنا مائنڈ, وہ کہہ رہا نہیں اس نے کہا ہی یہی ہے, میں نے ماننی نہیں ہے بات, تو یہ ایک بیریئر ہے. ٹاپک میں انٹرسٹ نہ ہونا, سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہ ہونا, بائسڈ ہو جانا, پریجوڈائزڈ ہو جانا, پھر بات ٹھیک طریقے سے نہ سننا, پرسنل ویلیوز کو بیچ میں لے آنا, انٹرنل فیکٹرز کو لے آنا ایکسٹرنل. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ کھڑکی سے باہر رہے ہوتے ہیں, اچانک سے کلاس میں بیٹھے ہیں, باہر بارش شروع ہو گئی ہے, لیکچر سے دھیان ہٹا, بارش کی طرف چلا گیا. بارش کلاس چل رہی ہے اور ذہن میں آ رہا ہے جی بریک ٹائم آنے والی ہے, 10 منٹ میں بریک ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو ایز اے بیریئر رول پلے کرتی ہیں کمیونیکیشن میں. اب بیریئرز بھی بہت سے ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل ہوتے ہیں, انٹرنل ہوتے ہیں. ایکسٹرنل سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں, سب سے پہلے ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کا مطلب ہے ہم کس جگہ پر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب بہت ایزی ہوگا اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی مما سے بات کر رہی ہوں, بٹ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کہ اگر میں پرنسپل آفس میں بیٹھ کے اپنی مما سے بات کر رہی ہوں. تو انوائرمنٹ جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو ہمارا کمیونیکیشن پروسیس چینج ہوتا ہے, ہماری ٹون چینج ہوتی ہے, ہماری پیرا لنگوسٹک بیہیویئر چینج ہوتا ہے, ہر چیز چینج ہوتی ہے. افیکٹ آف نوائز, ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کے, وہ ایک بند کمرے میں سکون سے وداؤٹ اینی نوائز پڑھے گا, اس کو اچھی سمجھ آئے گی. اگر وہ باہر ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی شور کر رہا ہے, ٹی وی لگ رہا ہے, باہر سے لوگ گزر رہے ہیں, مینز ایک گھر میں ایک شور سا مچا ہوا ہے, تو اس نوائز کا افیکٹ الگ ہوگا, اور اس میں پھر کمیونیکیشن بیریئر آ جائے گا. ٹیمپریچر ان دا روم, کہا جاتا ہے کہ سردیاں بہت ہی ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے لائک کمفرٹ زون سے باہر نکل کے پڑھتے ہو, آپ ایزی ہو کے پڑھتے ہو, آپ کو کوئی گرمی نہیں لگتی, آپ کو پنکھے کا شور نہیں ملتا, اس طرح کی چیزیں. اور مین وائل اگر آپ دوپہر کو 2 بجے پڑھنے بیٹھ جاؤ تو آپ کا ٹیمپرامنٹ اور ہوگا, آپ کا بیہیویئر ہی چینج ہوگا. تو دس از دا تھنگ جو کہ
افیکٹ کرتی ہے. ادر پیپل اسٹیٹس یا ایجوکیشن، یعنی کہ اگر ہم جس بندے سے بات کر رہے ہیں، اگر میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں تو میرا کمیونیکیشن اسٹائل اور ہوگا، لیکن وہی بات اگر میں اپنی یونیورسٹی کے چیئر پرسن سے کر رہی ہوں تو میرا اسٹائل اور ہوگا سیم ٹائم. تو اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بیریئر کے طور پہ یوز کرتی ہیں. آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیولز آف لسننگ. اب لیولز آف لسننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نان لسنر. اب میں اس کی ایگزامپل دوں گی کلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ اسٹوڈنٹس کی. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں ان دا کلاس روم اور آپ کے سامنے 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اس میں سے ہے جو موبائل پہ لگا ہوا ہے، سن ہی نہیں رہا، وہ ہے نان لسنر. یعنی کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ نان لسنر ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈرائنگ کر رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور وہ آپ سے کویشچن بھی کر رہا ہے. لیکن جب آپ اسے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سرفیس لیول پہ سن رہا ہے. یعنی کہ وہ آپ کے الفاظ تو سن رہا ہے لیکن ایک مارجن پر، وہ ڈیپ نہیں جا رہا، وہ جا کے ڈیپر انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا، وہ اس کے میننگس میں نہیں جا رہا، وہ مارجن میں رہ کر آپ کو سن رہا ہے. یعنی کہ زبردستی سن رہا ہے، بس ایسی کانوں میں لفظ پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ آ رہی ہے سو آ گئی، زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. تیسرا اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہے وہ ہے ایویلیویٹیو لسنر. یعنی کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. ایک وہ اسٹوڈنٹ جو ایز اے ٹیچر رول پلے کر رہا ہے، آپ کو ایویلیویٹ کر رہا ہے، آپ کو فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہے ود ان دا کلاس روم. اور چوتھا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہے ایکٹیو لسنر. یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور رسپانس بھی کر رہا ہے. تو یہ ہے 4 طرح کی لیولز آف لسننگ. میں نے یہاں پر کلاس اور ٹیچرس کی ایگزامپل دی، بٹ لیولز آف لسننگ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. کمیونیکیشن جس بھی جگہ میں ہو رہی ہو، جس مرضی انوائرمنٹ میں ہو رہی ہو، 4 ٹائپس آف لسننگ ہوتی ہے. اب لسننگ اسکلس کیسے امپروو کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے پری آکوپائڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں کہوں کہ یہ تو کہے گا یہی بات، مجھے پتہ ہے پہلے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، اگلے کی بات ذہن میں بٹھانے کا ایک اسپیس بنانی چاہیے. نان ڈیفینسو ہونا چاہیے. ایک کوٹیشن بہت یوز ہوتی ہے اردو میں کہ ہم لوگ اکثر بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ اس کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے اسپیس بنائیں تاکہ پھر ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس بات کو ڈیفینڈ کر سکیں. منیمائزنگ انٹرپشنس، کم سے کم ڈسٹریکشنس ہوں، ہم انٹرپٹ کم سے کم کریں. بہت ہی یہ مینرڈ سے ہٹ کے بات ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے انسان کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیں. افیکٹو لسننگ کیا ہوتی ہے کہ ہم بات سنیں بھی، انٹرپریٹ بھی کریں جہاں پہ ضروری ہو، اور پھر ہم اس میسیج کو انڈرسٹینڈ بھی کریں، اس کو ریلیٹ بھی کریں اور اپنے مائنڈ میں اسٹور بھی کریں. اور ایٹ دا اینڈ ہمیں کویسچنس کرنے چاہیے. ظاہر ہے جب ہم کسی بات کو غور سے سنیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے مائنڈ میں کویسچنس جنریٹ ہوں گے. تو لسننگ کو، کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں اپنی لسننگ کو امپورٹنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ 55% ہماری، یا 40 to 50 راؤنڈ اباؤٹ اتنی % جو ہے لسننگ ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو تھینک یو سو مچ، دس واز آل.